मैं आप सुन रहे हो 3-4 बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो है इमरान खान साहब के हवाले से, आर्मी चीफ के साथ नई महाज आ रही, नया महाज इमरान खान साहब बना रहे हैं और इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने आगाज़ कर लिया हुआ है। अंजाम क्या होता है वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, एक बड़ी विकेट पीटीआई की गिरी है इमरान खान साहब की, और तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान जो है वो बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ है। यानी तहरीक इंसाफ की जो अपना रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन में, उसका मसला जो है वो दोबारा उठ खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कल, और एक और मामला है, और वो है धमकियों का, सियासतदानों के को सिक्योरिटी थ्रेट्स, और इस मामले का ताल्लुक सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स, और इस मामले का ताल्लुक इमरान खान साहब ने वो जो एक नई सियासी चाल चली है उससे उसका बराह रास्त ताल्लुक है। तो पहले मेरा ख्याल है जिक्र कर लेते हैं जो बड़ी विकेट कल गिरी, शौकत तरीन साहब। अब शौकत तरीन साहब जो है वो सबको पता है कि वो इमरान खान साहब के फ्रंट लाइन फाइटर थे, और जब तहरीक एतमाद कामयाब हो गई थी और उसके बाद जब वफाकी हुकूमत IMF के साथ डील कर रही थी, तो पहली जो बड़ी साजिश की गई थी, 9 मई की साजिश तो बाद में आई थी ना, तो पहली बड़ी साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी वो साजिश थी IMF का प्रोग्राम रुकवाने की, और उस साजिश के ऊपर काम कर रहे थे शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब वैसे तो जाहिर है कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। आसिफ जरदारी मुशर्रफ के ज़माने में भी हुकूमत में थे, फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी वज़ीर ख़जाना रहे, फिर इमरान खान साहब के ज़माने में भी वज़ीर ख़जाना रहे, और इमरान खान साहब को तो एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा को वज़ारत ख़जाना पर बिठाया, एक अपना हफीज़ शेख साहब और फिर शौकत तरीन साहब। तो शौकत तरीन साहब ने सेनेटर मुंतखब हुए, और सेनेटर मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपना, वो तो पहले हुए थे लेकिन बहरहाल वज़ीर ख़जाना रहे, लेकिन जब तहरीक एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद उन्होंने जो बड़ी साजिश की थी वो मशहूर ज़माना ऑडियो लीक्स के ज़रिए सामने आई थी, जिसमें वो पंजाब के उस वक्त के वज़ीर ख़जाना अपना मोहसिन लगारी साहब और KPK के वज़ीर ख़जाना थे झगड़ा साहब, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनको वो ये कहते सुने जा सकते हैं अब भी कि IMF को हमने, क्योंकि उनकी हुकूमतें बरकरार थी, वफाक में हुकूमत आ गई थी इत्तेहादियों की, PDM की, हमने ये जो प्रोग्राम है ना IMF का, इसको हमने, इसके लिए जो कंडीशंस हैं सूबों के ऊपर, सरप्लस बजट दिखाना या ये करना, हमने ये पूरी नहीं करनी। तो उसमें वो तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब वो तो कहते ठीक है जी, ओके है, लेकिन अपना मोहसिन लगारी साहब जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कहा कि जी इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। तो उस पर उन्होंने कहा था शौकत तरीन साहब ने, होता है तो फिर हो, ये अगर हमारे चेयरमैन हमारे कायद के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें करेंगे और इस तरह अपना मामलात जो हैं वो चलाएंगे, उनके ऊपर मुकदमात करेंगे, तो फिर बड़ी सी गाली देके फिर हम क्यों उनको मतलब ये करने दें, हम क्यों इनकी हुकूमत बनने दें, हुकूमती मामलात इनके ठीक होने दें। तो बहरहाल ये बात जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस का ऐलान भी किया गया था। उस वक्त के वज़ीर दिफा अपना दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इस पर हम तहकीकात करेंगे, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल मामला आगे नहीं बढ़ा था। तो वो वाले शौकत तरीन साहब जो है वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ने का ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने PTI की जो अपना सेनेटरशिप है, सेनेट की रुकनीत, वो भी छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। कारोबारी आदमी है, बैंकर है, उनका कई कारोबार है, तो जाहिर है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह टिक पाते तहरीक इंसाफ में। जितना भी वक्त उन्होंने गुजारना था वो गुजार लिया हुआ है। अब वो आकर मुमकिन है कि वो ये जो साजिशें थी IMF का प्रोग्राम रुकवाने, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने और दूसरे मामला, उस पर कोई बातचीत भी कर लें। तो बहरहाल अच्छा, अब एक तो ये मामला, अब दूसरा मामला जो है वो बड़ा, मतलब 2 चीज़ें हैं जिनको मैं मिलाकर देख रहा हूँ। पाकिस्तान में हकीकत है कि जो PTI है, तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब प्रो तालिबान, इवन वो तालिबान चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हो, TTP हो, या वो तालिबान चाहे हो अफ़गान तालिबान। और रिसेंटली
جب اپنا افغانستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران امریکہ واپس جا رہا تھا اور طالبان نے کابل جا کر سنبھال لیا تھا، تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. تو اس پر کئی سوال اٹھے تھے کہ یہ کیسی غلامی کی زنجیریں ہیں، خواتین، بچے، مطلب کوئی بھی طبقہ وہاں پر جو طالبان سے اختلاف کرے، ایون فنکار، ایون کھلاڑی، وہ بیچارے محفوظ نہیں ہیں. تو ایک اس طرح کی بہرحال غلامی کی زنجیریں، تو وہ اس پر بھی عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہوئی. لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا. عمران خان صاحب نے پھر طالبان جو ٹی ٹی پی کے طالبان تھے، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا، اور پھر خود کہا انٹرویوز کے ذریعے مختلف مواقع پر کہ جی وہ جو تھے 40-50 ہزار جو چلے گئے تھے وہاں پر، ان کو ہم نے یہاں لا کر بسانا تھا، کیونکہ وہاں پر وہ نہیں رہنا چاہتے تھے، طالبان ان کو رکھنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو مار دیتے. تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے، اور پھر ہم نے اپنا اس پر مذاکرات کیے، اور 5-8 ہزار وہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر بھی آئے تھے. 40-50 ہزار جن میں جنگجو تھے، کچھ کو وہ لے کر آ گئے تھے. اور جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال بگڑنا شروع ہو گئی تھی. تو ایک تو یہ میں بیک گراؤنڈر آپ کو دے رہا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انتخابات کے دوران ماحول کے حوالے سے وہ مسلسل شاکی ہیں. وہ مسلسل یہ اپنا شکایت بھی کر رہے ہیں، یہ مسلسل فریاد کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر تو ہم نکل نہیں سکتے اپنے گھروں سے، وہاں پر ہم انتخاب نہیں لڑ سکتے، تو اپنا انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، تو انتخابات کیسے ہوں گے؟ یہ بات انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی کی تھی، یہ بات انہوں نے پریس کانفرنسز میں بھی کی، اور یہ بات انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال اور موسم کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات کروائے جا سکے یا بلوچستان میں انتخابات کروائے جا سکے. اب جو سرفراز بھٹی صاحب ہیں وزیر داخلہ، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسپیشلی اور انتخابات کے حوالے سے عمومی طور پر بھی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی خطرہ ہے اور ان کو دھمکیاں شمکیاں مل رہی ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر ملکی جو ہے نا، غیر ملکی وہ سیاست میں ملوث پائے گئے ہیں، کچھ کی شناخت ہوئی جو پکڑے گئے ہیں اور جو پاکستان میں مقیم ہوں گے غیر ملکی، چاہے قانونی ہے چاہے غیر قانونی، اگر وہ سیاست میں مداخلت کریں گے پاکستانی معاملات میں تو ان کو پھر یہاں سے نکال دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اور ان کی سیاست پر پابندی ہے. اب ہوا کچھ یوں ہے. اب میں آتا ہوں اس مدعے پر جس میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے ساتھ براہ راست جو ہے نا وہ ایک اور نیا محاذ کھولنے کی کوشش کی ہے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی ادارہ چلاتا ہے، فوج چلاتی ہے. ویسے بھی تو خارجہ پالیسی میں کے زیادہ حصہ تو ان کے پاس ہی ہے، داخلی پالیسی بھی. تو اپنا افغانستان سے میں جہاد ہوا، ہماری فوج اس میں ضیاء الحق کے زمانے میں وہ برابر کی شریک، اس میں ظاہر ریاست کی پالیسی تھی. اچھا اس کے بعد پھر مشرف کے زمانے میں اپنا ان کے خلاف آپریشنز ہوئے، جو بھی صورتحال بنی. بہرحال اس میں فیصلے جو تھے وہ پاکستان کی فوج نے کیے، اور کچھ بعد میں پیپلز پارٹی کا دور، مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس میں سیاسی حکومتوں نے بھی اپنا فیصلے کیے سارا جو وار آن ٹیرر کے اوپر. لیکن جو چیز اب ہوئی کہ جی افغانستان سے جو اپنا آ رہے ہیں لوگ اور غیر قانونی طور پر آ رہے ہیں، وہ ہماری معیشت پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے امن و امان کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایشوز بنتے جا رہے ہیں. اب اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے پرسوں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے حوالے سے نقصان دہ ہیں، یہ غیر قانونی جو باشندے ہیں پاکستان میں قیام پذیر ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ زیادہ غیر قانونی جو ہے پاکستان میں وہ تو افغانی ہے. اور یہ جو غلامی کی زنجیریں جب عمران خان نے کہا تھا نا ٹوٹی تھی، تو لوگ آزاد ملک چھوڑ کر پاکستان بھاگ آئے. اب سوچیں نا کیسی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی کہ امریکنز تھے وہاں پہ، یا اس وقت امریکنز کی چھتر چھایا میں جو حکومتیں تھیں، ان حکومتوں میں تو وہ اپنے آپ کو بہت حد تک محفوظ سمجھتے تھے افغانی شہری. وہ حکومتیں ختم ہو گئی، غلامی ختم ہو گئی، تو لوگوں نے غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیا اور وہ پاکستان کی طرف آ گئے. جو بچے پڑھانا چاہتے تھے، جو بچیاں پڑھانا چاہتے تھے، جو باعزت روزگار کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ دنیا کے ساتھ ہم مانگ ہو کے چلا جا سکے، وہ جو ہے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا.
ان میں سے بہت سو کو تو امریکہ اور یورپ والے جو ہیں وہ اپنے طرف لے گئے اور بہت سو کو لے کر بھی جا رہے. تو بڑی تعداد میں افغانی جو ہے پاکستان میں آ گئے. اب اس میں حکومت نے پالیسی بنائی, اس مطلب یہ جو نگران حکومت ہے, ظاہر ہے نگران حکومت میں زیادہ انپٹ جو ہے پالیسی سازی میں وہ آرمی چیف صاحب کی ہے. اور شہباز شریف صاحب خود بھی کہہ گئے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے نگران حکومت سے پہلے کہ یہ جو پالیسی ہیں وہ تو آرمی چیف کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا پالیسیاں بنانی ہیں تو وہ بنا رہے ہیں. تو بہرحال تو اب آرمی چیف کی یہ پالیسی ہے, ہماری اپنا ریاست کی پالیسی ہے کہ جو غیر قانونی مقیم افغانی ہے وہ واپس جائیں. اور واضح پالیسی ہے کہ جی ایک بار ان کو واپس بھیجیں گے, وہ قانونی طریقے سے پاکستان کا ویزا اپلائی کر کے ویزا لے کر پاکستان آئیں, یا جو بھی پناہ گزینوں کا ایک قانون ہے اس کے تحت آئیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہ لشکر کے لشکر آ جائیں اور آ کر یہاں بیٹھ جائیں, امن و امان کی صورتحال خراب کریں. یہ ریاست کی پالیسی ہے. اب آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, ایکس پر, ایک لمبا چوڑا کئی نکاتی بیان جاری ہوا, اور اس کو ظاہر ہے اپنا ایک مذہبی اپنا پس منظر میں اس ساری صورتحال کو بیان کیا گیا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, ریاست ہماری جو کچھ کر رہی ہے یہ غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے منافی ہے. جو ہے مہاجرین ہوتے ہیں ان کو پناہ دینا, اور خاص طور پر جنگی ماحول میں جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑے اپنی جانیں بچا کر ان کو پناہ دینا اسلامی ہے, اور بطور پڑوسی بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم کریں. لہٰذا ان کو جو واپس بھیجنے کی پالیسی ہے یا جو آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے ایک بڑے بھاشن سے بھرپور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. اب یہ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو ظاہر ہے ایک ملک جہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار وہ وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتے, تو وہ وہاں سے چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں, تو انسانی بنیادوں پر تو پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے. مگر ظاہر ہے کچھ قواعد, کوئی ضوابط. اب یہ تو نہیں ہے کہ جی مطلب ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں یورپ امریکہ میں, جہاں بھی جا کر اپنی نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں, پناہ لیتے ہیں, امیگریشن لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ان کے قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتے ہیں نا. تو قاعدے اور قانون کے مطابق آئیں بھائی, یہ ایک سادہ سی ڈیمانڈ ہے. تو قاعدے اور قانون کے مطابق آنے والوں کے لیے جو پالیسی بنی, جو آرمی چیف کی پالیسی ہے, اس پالیسی کے سامنے عمران خان صاحب آ کر کھڑے ہو گئے. کیا عمران خان صاحب افغانیوں کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جواب ہے نہیں. عمران خان صاحب کی جو کے پی کے میں خاص طور پر زور ہے, کے پی کے میں وہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ ہے وہ ان ایلیمنٹس کی ہے جن کو عمران خان نے کہا تھا نا کہ ہم نے ان کو ری سیٹل کیا. تو کے پی کے ان ایلیمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور پھر ظاہر ہے افغان جو پاکستان میں بستے ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے عمران خان صاحب یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے وہ محاذ آرائی کا جو ہے نا وہ آغاز کیا. اب دیکھتے ہیں اس محاذ آرائی کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن اب جو خطرے کی صورتحال ہے جو بنتی جا رہی ہے, جس کی طرف اشارہ کیا, جس کا باضابطہ اعتراف کیا ہے ہمارے وزیر داخلہ نے, سرفراز بگٹی صاحب نے, اور اس سے ایک دن پہلے یعنی پرسوں پنجاب کے سیکٹری داخلہ نے بھی کہا تھا کہ جی پنجاب میں جو سیاستدان ہیں, اہم سیاسی شخصیات ہیں, یا الیکشن کے دوران جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں. اب میں ان چیزوں کو آپ ذرا دیکھیں نا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اپنے سرفراز بگٹی نے کی ہے, مولانا صاحب خود بھی کرتے رہے ہیں. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں جے یو آئی پی ٹی آئی کے بعد بڑی قوت ہے, اور جے یو آئی پی ٹی آئی کو وہاں پر ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں تھی, بلکہ ایک بلدیاتی انتخابات انہوں نے پی ٹی آئی سے پہلے مرحلے میں جیتا بھی تھا, اور پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کے دوران عمران خان صاحب حکومت میں تھے. تو یہ صورتحال جب بنے تو پھر وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو فیض حمید کے ساتھ مل کے وہ جو لوگ افغانستان سے واپس بلائے تھے ان کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا, اور ان کے ذریعے وہ خیبر پختونخوا میں اپنے سیاسی مخالفین کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ٹف ٹائم کون سا؟ وہ والا الیکشن والا یا سیاسی ٹف ٹائم نہیں, ان کے لیے وہ خطرات پیدا کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی وہ اپنا نوشہرہ میں ان کے اپنا پارٹی کے جو صدر تھے جے یو آئی کے, ان کے فیملی کے 3 لوگ قتل ہوئے,
اور روزانہ ہم کے پی کے میں لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ سادہ معاملہ نہیں ہے خیبر پختونخوا کی حد تک. تو خیبر پختونخوا کی حد تک بہت زیادہ عمران خان صاحب کو ان ایلیمنٹس کی سپورٹ حاصل ہے. لہٰذا خان صاحب یہ جو انہوں نے اچھل کر اپنا آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف بات کی ہے وہ اس کے پیچھے یہ سیاسی مقاصد ہے. میں کھل کر بات کرنا بڑا اس معاملے میں حساس معاملہ ہے تو کھل کر اس طرح بات ہو نہیں سکتی. اچھا دوسرا مختصراً الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی جو انٹرا پارٹی انتخابات 2 دسمبر کو ہوئے جس میں گوہر بیرسٹر گوہر بنے پارٹی کے چیئرمین، اس کو چیلنج کیا 14 لوگوں نے بشمول اکبر اس بابر صاحب نے. اب اس میں الیکشن کمیشن نے کل سماعت کرنے کے بعد 12 دسمبر کے لیے پی ٹی آئی کو نوٹس کر دیے گئے، ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں کہ جی جھرو الیکشن ہوئے تھے. ویڈیو ثبوت اکبر اس بابر نے پیش کیے ہیں، بتایا کہ جی کوئی الیکشن شیڈیول نہیں تھا، کوئی ووٹر فہرستیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی الیکشن کا طریقہ کار وضع کیا گیا کہ انتخابات ہوں گے کیسے. تو جب طریقہ کار وضع نہیں ہے، جب الیکشن شیڈیول نہیں دیا، جب ووٹر فہرستیں نہیں دیں، جب کسی کو مقابلے کے لیے سامنے آنے نہیں دیا گیا تو انتخابات کاہے کے. تو مدعا تو ہے تحریک انصاف کے انتخابات کالعدم قرار دے کر ان کے بلے کے نشان کو برقرار رکھنا ہے نہ رکھنا. تو مدعا بلے کے نشان کا ہے. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن نے پہلے ان کو کہا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں. انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تو پہلے سے زیادہ نازک مرحلے میں پی ٹی آئی چلی گئی ہے. اب اگر الیکشن کمیشن انتخابات کو 1-2 سماعتوں کے بعد ان کی کالعدم قرار دے دیتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. بہت بڑی خراب صورتحال ہوگی پی ٹی آئی کے لیے اگر بلے کا نشان جو ہے نا بیلٹ پیپر پر نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے. انتخابات لڑنا تو دور کی بات، وہ تو بات کی بات ہے نا، دور کی نہ صحیح بات کی بات، لیکن پہلے بلے کا نشان بچائیں. پی ٹی آئی اس میں لگی ہوئی ہے، اب بچا پاتی ہے یا نہیں دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.